हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल से जो ख़बर सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में है वो है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ के सियाहती मकाम पहलगाम में टूरिस्ट पे हमला, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 26 से ज़्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं और कई ज़ख्मी भी हैं। इससे पहले कि इसके ऊपर एनालिसिस करें, ज़रा क्विकली हम देखते हैं कि ये न्यूज़ डेवलप कैसे हुई। जब ये अटैक हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस है उन्होंने रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के हमले से मुतल्लिक हम मरने वालों के लवाहकीन से ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। इसके अलावा इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह फ़ौरन श्रीनगर पहुँचे, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, वो दौरा मुख्तसर करके वापस आए हैं। एंड एज़ ऑफ नाउ वहाँ पे उनका एक हाई सिक्योरिटी इजलास चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर सब ने इसकी बहुत मज़म्मत की है, दुख का इजहार किया है और ये कहा है, इजराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि इजराइल इंडिया की हमायत जारी रखेगा। और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कश्मीर से इंतहाई परेशान कुन खबर मिली है, अमेरिका मजबूती से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंडिया के साथ खड़ा है। अब इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे ऑल पार्टीज़ इजलास कल तलब किया जा रहा है। जो वहाँ के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा है कि फ़ौरन सारी पार्टीज़ इकट्ठी हों और इसके ऊपर बातचीत की जाए कि वहाँ सिक्योरिटी की ये कंडीशन क्यों हुई है। इसके अलावा जो मोदी हुकूमत है वो पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की ज़िम्मेदारी कबूल करे, ये राहुल गांधी ने कहा है। सो दिस इज़ द रिस्पांस फ्रॉम द अपोजिशन। और कश्मीर में इंडियन आर्मी के नदरन कमांड के जो साबिक सरबराह हैं DS बोदा, उन्होंने BBC को कहा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टेररिस्ट ने कोई नई स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसके तहत अब वो उन इलाकों तक रसाई हासिल करके हमले कर रहे हैं जो गुज़िश्ता 15 साल से निस्बतन पुरअमन थे। इसके अलावा 3 लोगों के स्केचेस जारी कर दिए गए हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि शायद ये हमला आविर थे, और उनका नाम है सुलेमान शाह, अबू तलहा, आसिफ फ़ौजी। ये सारी फौरी डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं। और जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जो हैं उनका जो बयान है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूँ अपने मुल्क के आवाम को कि इस वाक़े के सिलसिले में इंडियन गवर्नमेंट हर वो कदम ज़रूर उठाएगी जो ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुँचेंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, बल्कि हम उन तक भी पहुँचेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरज़मीन पे ऐसी नापाक साजिशें की हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा बहुत जल्द बहुत ज़ोरदार तरीके से आपको नज़र आएगा कि हम कैसे इसका जवाब देते हैं उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं। ये तो दिस इज़ हाउ द न्यूज़ डेवलप। वर्ल्ड रिस्पांस आपने देख लिया इंडिया के अंदर। उनकी अपनी ही जो अपोजिशन है वो क्या कह रही है, उनके अपने ही एक मिलिट्री ऑफिसर क्या समझते हैं। अब आ जाए इंडियन मीडिया की तरफ। एंड आई एम कोटिंग BBC उर्दू है। मैंने कोशिश की है कि जितना अनबायस्ड रिपोर्ट कर सकूं इसको करूं, बट एनालिसिस में आई विल गिव यू माय 2 सेंट्स एज वेल। जो BBC उर्दू ने ख़बर लगाई है उन्होंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ये हमारा 7 अक्टूबर है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया में जंग के नारे, पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज। 7 अक्टूबर है ये हमारा, यानी कि जो हमास का अटैक था, जो जंग स्टार्ट हुई थी हमास इसराइल वॉर, जिसको ये हमास इसराइल कहते हैं, फ़लस्तीन और इसराइल नहीं कहते, उसको जहन में रखें। ये उससे इसको कोरिलेट कर रहे हैं, विच सेज़ अ लॉट कि शायद आगे कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऑलराइट, इसमें जो ब्रेक डाउन दिया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि उस वक्त सिनेरियो क्या था, सिचुएशन कैसे डेवलप की, इंडियन मीडिया ने इसको कैसे पिक किया। इंडियन मीडिया ने वक्त से पहले ही जिस तरीके से इस केस को प्रेजेंट किया है एज अ टेररिस्ट अटैक फ्रॉम पाकिस्तान, अगर वो थोड़ा सा वेट कर लेते और थोड़ा सा समझदारी से काम लेते तो मेरे ख्याल है जो इस वक्त उनके नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत एक बहुत आला सतह का इजलास हो रहा है, उसमें से कोई मेमोरेंडम निकाल लेते, उसकी कोई प्रेस रिलीज़ निकाल लेते और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा करते तो शायद इसमें कोई जान होती। लेकिन ऑलरेडी ये किस तरह बिल्टअप हुआ वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इस आर्टिकल में लिखा है कि मंगल की दोपहर
پہلگام حملے کی خبر انڈین میڈیا پہ شروع میں ایک بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع ہونے والے حملے کی طور پر نشر کی گئی. ابتدائی طور پہ بتایا گیا تھا کہ اس حملے میں 2 ٹورسٹ زخمی ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی خبر کافی دیر کے وقفے کے بعد اور ذرائع کے حوالے سے جاری کی گئی, یعنی مستقل ذرائع انوالو ہوئے. تب تک بھی کوئی اوتھینٹک نیوز نہیں آ رہی تھی. ان ذرائع کی بیس پہ آگے پروپیگنڈا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. یاد رہے کہ انڈیا میں سرکاری سطح پر اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں تصدیق نہیں کی گئی ہے. جب یہ خبر سامنے آئی تو انڈین ٹی وی چینلز ریاست جے پور میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریر اور پرائم منسٹر مودی کے سعودی عربیہ کے دورے کے مناظر دکھا رہے تھے. انڈین چینلز پر سابق فوجی اور سلامتی کے امور کے ماہرین اس کے باوجود کہ ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے, اس حملے کا الزام پاکستان اور پاکستانی فوج پہ دھرتے نظر آئے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈین چینلز کے کئی اینکرز, ڈیفنس اینالسٹ اور سوشل میڈیا صارفین اس حملے پہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس کا جواب دیں, اور پاکستان کو اس کا جواب یہاں پر انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے. انڈین آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی تجزیہ کار سید عطا حسین نے این ڈی ٹی وی پہ کہا کہ یہ حملہ اسرائیل پہ 7 اکتوبر کے حماس حملے کی کاپی ہے. یہ حملہ سیکیورٹی فورسز پہ نہیں کیا گیا, یہ غیر مسلح سیاحوں پہ کیا گیا ہے, یہ حملہ پورے ملک پہ کیا گیا ہے. ایک اور دفاعی تجزیہ کار جو کہ سابق میجر ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے جوابی کارروائی تو ضرور ہوگی, لیکن اس بار حکومت کو فوج کو کھلا ہاتھ دینا چاہیے. جسٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو وہاں پر پریزنس ہے ملٹری کی, انڈین ملٹری کی, وہ ورلڈ میں سب سے زیادہ ڈینس ہے. 8 ملین فوج ہے وہاں پر انڈیا کی. اگر اس کے ہوتے ہوئے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو نن آف دیم ایکسیپٹ راہل گاندھی ہیز سیڈ کہ آپ پہلے اپنا سیکیورٹی لیپس تو ایکسیپٹ کریں. اور جو ان کے اسٹریٹجک اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لگتا ہے کہ 15 سال سے تو امن تھا, ایک دم کوئی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے, تو آپ کی انٹیلیجنس, آپ کا سارا نیٹ ورک, آپ کی وہاں آکیوپائنگ فورس کیا کر رہی تھی اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ یہاں پہ اٹیکس ہونے والے ہیں. اسی طرح چینل ٹائمز ناؤ نے سرخی لگائی ہے کہ ہلاک شدگان اپنے مذہب کی وجہ سے مارے گئے ہیں. اس کو ریلیجس اینگل بھی دیا جا رہا ہے. اس دوران ایک اور تجزیہ کار سوشانت سرین نے پڑوسی ملک کی فوج اور پنجابی مسلمانوں پر ہندوؤں سے نفرت کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ علیحدگی پسندگی کی تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ ایک خالص جہادسٹ اسلامسٹ تحریک ہے. وہ نفرت انگیز جہادی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو ویسے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا. ٹائمز ناؤ کی اینکر ناویکا کمار نے پروگرام کے اینڈ میں کہا اب بات حد سے نکل چکی ہے, آج انڈیا کی روح پہ حملہ کیا گیا ہے, آج پورے ملک پہ حملہ ہوا ہے, انہیں یعنی پاکستان کو اس کی قیمت چکانی ہوگی. اس کے علاوہ آج تک زی ٹی وی اور نیوز 18 جیسے چینلز پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک حالیہ خطاب بار بار دکھاتے رہے, جس میں وہ 2 قومی نظریے کا جواز پیش کر رہے تھے. خطاب کے دوران وہ کشمیر کا بھی ذکر کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہرک تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے نیوز 18 کا ذکر کیا ہے, جہاں پر ایک سابق فوجی افسر اور دفاعی تجزیہ کار میجر گورایا نے الزام عائد کیا کہ وہ یعنی پاکستان کشمیر میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں. ہمارا دشمن حافظ سعید نہیں ہے, ہمارا دشمن پاکستانی فوج ہے. جب تک ہم وہاں داخل ہو کر فوج کو نقصان نہیں پہنچاتے تب تک کچھ نہیں بدلے گا. اس کو آپ دھیان سے سنیے کہ جب تک ہم وہاں داخل ہو کر فوج کو نقصان نہیں پہنچاتے تب تک کچھ نہیں بدلے گا. اسی طرح زی ٹی وی پہ ہیڈ لائنز چلتی رہیں کہ کیا پہلگام حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. چینل آج تک پر سابق میجر اے کے سوائج نے دعویٰ کیا کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, جب تک ہم پاکستان کو برباد نہیں کریں گے تب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. سابق میجر سنجے مینسٹن کا کہنا تھا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, اب کوئی چارہ نہیں بچا. دفاعی ماہر ریٹائرڈ میجر جنرل وشمبھر دیال نے رائے دی کہ انڈیا کی ملٹری پاور پاکستان سے زیادہ ہے, اب اس کی ملٹری طاقت کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ متعدد انڈین چینلز پر ممکنہ جوابی کارروائی کے آپشنز پہ بھی غور ہوتا رہا. اس کے علاوہ بی بی سی اردو لکھ رہا ہے کہ یاد رہے کہ ماضی میں بھی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حملوں کے بعد کوئی ٹھوس ثبوت دیے بغیر اس نوعیت کی گفتگو ہوتی رہی ہے. یہ ساری میں نے جو ریڈنگ کی آپ کے سامنے یہ اس لیے کی ہے کہ بی بی سی اردو نے یہ سب لکھا ہے
انڈیپینڈنٹ ہے, بائسڈ نہیں ہے, بائسڈ ان دا سینس کہ ان کے اپنے اوپینینس تو ہوں گے لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ ایک جگہ پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے 10 منٹ کے اندر آپ کہتے ہیں پاکستان نے کیا ہے. اس کے بعد آپ کا میڈیا یہ نیریٹو سپن کرتا ہے کہ یہ تو 7 اکتوبر حماس جیسا اٹیک ہے, اور اس کے بعد نظام مصطفیٰ جیسی باتیں جو کہ اب پاکستان میں بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں انڈین اینالسٹ کو جو بھی فیڈ کرتا ہے وہ کون سے زمانے میں رہ رہا ہے. نظام مصطفیٰ از سم تھنگ وچ از تھنگ آف دا پاسٹ. جو بھی تحریک تھی اب تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اف اینی تھنگ پاکستان میں خود اٹ سیلف اس بات پہ اوپر بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ ہم جب بھی لینینسی دکھاتے ہیں, لیٹ اٹ بی کرکٹ, لیٹ اٹ بھی بلاول بھٹوز وزٹ ٹو انڈیا, جو کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی وہاں پہ کیونکہ سمٹ تھی اس میں ان کو شرکت کے لیے جانا پڑا. وہ اس وقت ہمارے فارن منسٹر تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. وہاں پہ جے شنکر کو ڈپلومیٹک نارمز کا بھی کوئی خیال نہیں تھا. انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ شرمناک تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے معاملات جس میں ہم خود یہاں پر یہ بہت کویسچن کرتے ہیں کہ ہم اتنے کمپلیسنٹ اور ڈیفینسو کیوں ہوتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے کریں جب ان کی طرف سے کوئی اچھا جسچر نہیں آتا, جس کا جواب عام طور پہ نہیں ملتا. وہ جواب اس لیے نہیں ملتا کہ دوسری طرف سے واقعی کوئی اچھا جسچر نہیں آتا. دوسری چیز یہ کہ جب سے مودی گورنمنٹ موجود ہے, یہ 3rd ٹرم چل رہی ہے ان کی, اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہی, بی جے پی کے ہوتے ہوئے ہی سارے کشمیر ریلیٹڈ اس طرح کے اقدامات کیوں لیے جاتے ہیں جن کے اوپر ثبوت کوئی نہیں ہوتا لیکن پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے. چاہے پلوامہ اٹیک ہو جس میں کہا گیا ہم نے بالا کوٹ میں کوئی ٹیررسٹ سیلز کے اوپر حملہ کیا, اور پھر پوری دنیا کا میڈیا وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بیچارہ وہ اگر کوئی تھا تو ایک آدھا کوئی جانور تھا یا پرندہ تھا جس کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اگر اتنی جلدی وہاں سے ریموو کیا جا سکتا ہے کوئی ٹیررسٹ سلیپر سیل, تو پاکستان آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ون ان دا ورلڈ جو اتنی جلدی وہاں سے ثبوت بھی مٹا دے. پوری انٹرنیشنل میڈیا نے جا کے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو آپ کا ایک پائلٹ ادھر گرا اور اس کے بعد اس کو ریلیز کر دیا گیا, آپ نے اس کو وہاں ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا, آپ نے اس کو ہیرو ڈکلیئر کیا, حالانکہ وہ یہاں سے بیچارہ ڈیفیٹڈ, اس کو تو زندہ ہی پاکستان آرمی نے بچایا تھا. اسی طرح جو آپ نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا کشمیر کا, وہ کیا کوئی اٹیک ہوا تھا جس کی بیس پہ آپ نے کیا؟ پھر آپ جو وہاں ایک ڈفرینٹ طرح کی ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں, ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں, ڈیموگراف چینج کر رہے ہیں, وہاں پر ہندوؤں کو جو زمین الاٹ کی جا رہی ہے, مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے. میانمار اور کشمیر 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی ایکسیس بالکل نہیں ہے اور دنیا اس پہ خاموش ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کیونکہ دنیا بھی ہپوکریٹ ہے, اور دنیا کی ہپوکریسی ہم نے جو فلسطین کی شکل میں دیکھ لی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز وہ اتنی آبویس ہے. سو اینی ماڈل, I always believed, if there is any model that India can follow to occupy Kashmir fully, is the same model which Israel has adopted in Palestine. بالکل اسی طرح لوگوں کو مار دو, اللیگل سیٹلمنٹس بنا دو, اس کے بعد وقتاً فوقتاً اٹیک کرتے رہو, اندر ہی اندر اللیگل سیٹلمنٹس کی شکل میں وہاں پہ زمین پہ قبضے کرتے رہو, میک اٹ ٹیریٹوریل, میک اٹ ریلیجس کہ یہ تو ہمارا 3rd ٹیمپل یہاں پہ بننا ہے. ساری چیزیں, سارا اسکرپٹ وہی ہے, اور آج آپ نے اپنے منہ سے بول بھی دیا کہ یہ 7 اکتوبر ہے ہمارا. سو we should brace up for something big coming up because Indian عزائم اس ساری چیزوں کے بعد, اس سارے بلٹ اپ کے بعد کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. اور اس ریجن میں جو انٹرسٹ ہے یو ایس کا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا چاہے گا, کسی بھی وقت یہ ہو سکتا تھا, ٹائمنگ آج ہو گئی ہے, 2 سال بعد بھی ہو سکتی تھی, بٹ یہ ٹائم تو آنا تھا کہ ایونچولی انڈیا وانٹس ٹو انویڈ کشمیر ان ٹوٹیلٹی, ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل اس کو آکوپائی کرے, اور سارا جو ہے الزام چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو پاکستان پہ دھر دے کہ جی کیونکہ ادھر سے دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمیں یہ سٹیپس لینے پڑے ہیں. دس از دا سمپلسٹ ایکسپلینیشن آف آل دس. اور یہ سب شاید ایسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی اگر اتنا بھونڈا اور اگر اتنا بائس پروپیگنڈا میڈیا پہ ڈیفینس اینالسٹ کو بٹھا کے, ایون جرنلسٹ کو بٹھا کے, کوئی آپ نے وہاں سے رپورٹر نہیں لیا, کوئی آپ نے وہاں سے لائیو کوریج نہیں کی. وہاں پر آپ کا یہ سیزن چل رہا ہے, ٹورسٹ کے پاس تو بیسٹ سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی, کیپنگ ان مائنڈ دیٹ دس از این آکوپائڈ ایریا. یہاں کے آکوپینٹس جو ہیں ان کو تو بہت یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوکلز ہیں جن کو آپ نے سپریس کیا ہوا ہے وہ تو کسی بھی وقت رسپونڈ کر دیتے ہیں. ان کی جو تحریک ہے آزادی کی وہ دب ضرور گئی ہوگی لیکن وہ کبھی نہ کبھی تو ریٹیلیٹ کریں گے, نو میٹر ہاؤ اسمال. اب اس کو کہیں باہر سے
حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں آتا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو کیسے کیا, اور آپ اس کو ایز اے ٹورسٹ ریزورٹ پریزنٹ کرتے ہیں ٹو دا ورلڈ. وہاں پہ ہوا ہے in the hub of that occupied Kashmir. So there are many questions that India needs to ask itself first. انڈین ڈیموکریسی کا جو حال ہوا ہے اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بیکاز ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ان کی ڈیموکریسی کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے, اور کتنا بڑا ہے انڈیا, کتنا ڈائیورس ہے, اس کے باوجود سیپریٹسٹ موومنٹ ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے ڈیموکریٹک نارمس کو انڈیا کیسے لے کے چل رہا ہے, ہم نے ہمیشہ اس پہ وہاں ڈیبیٹ کی ہے. بٹ لیٹلی جب سے وہاں پہ بی جے پی ڈریون پالیٹکس ہونا شروع ہوئی ہیں, انڈیا کی شکل بگڑ کے رہ گئی ہے. اور یہ اٹ از فار انڈین پیپل to discuss and to analyze, but to pin everything on Pakistan whenever it's convenient, یہ اب پرانا راگ ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے اس کا جواب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا ریٹیلیشن ہوگا تو پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا. بٹ جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا اوپن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پکڑا جائے. اور آج اگر بی بی سی اردو نے بھی لکھ دیا ہے, اس نے ہیڈنگ لگا دی ہے کہ آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے, that says volumes about everything. Rest, what happens is different, but analysis یہی ہے. I'll see you tomorrow.